बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बहुत बड़ी खबर ये है, डस्का के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के बारे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला किया गया था उसी फैसले को बरकरार करार रखा है। इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी, इसकी तमाम मालूमात और तमाम तज्जियों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब यकीनन सियासत के ऊपर भी बात चलेगी तो सियासत का मामला जो PDM से शुरू हुआ इमरान खान साहब तक गया, PDM में गिलानी साहब के मुंतखब होने के बाद से वो धड़न तख्ता होता हुआ नजर आने लगा है। इसके फायदे नुकसान पे तो बात करेंगे, मगर पिछले कुछ दिनों में वजारत खजाना से मुताल्लिक जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो भारत से मुताल्लिक उनके साथ तिजारत के हवाले से चीजें सामने आ रही हैं, कैबिनेट के अंदर जब फैसले पहुंचते हैं तो वो तब्दील क्यों हो जाते हैं, उससे पहले कुछ कहा जाता है मगर जब मंजर आम पर चीज आती है तो मुकम्मल तब्दील हो जाती है। क्या इसे यूटर्न कहा जाएगा या हिकमत अमली कहा जाएगा, ये भी मैं हारून साहब से जानूंगी। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होने वाला है, रूसी वजीर खारजा की तरफ से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा होगा। पाकिस्तान के साथ रशिया के ताल्लुकात की नौयत क्या है, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, क्या कुछ इसमें मुस्बत पहलू हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कोविड की सूरत हाल पर, कोरोना की सूरत हाल पर इसलिए बात करना बड़ा जरूरी है कि एक तरफ कहा जा रहा था कि वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान में पहुंचे, फिर कहा गया कि वैक्सीन जैसे ही आएगी सबसे पहले फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। मगर अब वैक्सीन से मुतालिक जो स्कैंडल मंजर आम पर आया है उसके होशरुबा डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर सुप्रीम कोर्ट में तो मैं बात करूंगी, मगर ये बताइए जो ताज़ा खबर है, 8 पार्टियां उनका इजलास होता है, शोकास जारी हो जाता है पीपल्स पार्टी NP को। शोकास क्यों हो गया, इसकी वजह क्या है? उसको निकालना चाहते हैं ना। किसको? सिर्फ शोकास नोटिस नहीं हुआ। अच्छा। वो जब दफ्तर शोकास नोटिस देता है ना किसी आदमी को, उस अलर्ट दे रहे हो तो नहीं, मतलब मुझे एक शोकास नोटिस दे दे। हाँ। उसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि उन्हें गलत फहमी हुई हो या छोटी मोटी गलती मैंने की हो तो उस पर मुझे इंतबा करना चाहते हैं। एक सूरत ये है। तो दफ्तरों में अब वैसे ज़्यादातर तो ज़ुबानी ही करते हैं इंतबा, लेकिन फर्ज कीजिए दे भी दे नोटिस। एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझे मिला है, तो मैंने शामी साहब से पूछा कि ऐसे मौके पर आप होते तो क्या करते? कहते मैं फाड़ के फेंक देता। बहरहाल मैंने तो उसमें अमल नहीं किया, मैंने तो जवाब लिखा और उन्होंने मेरा जवाब एक्सेप्ट कर लिया। और मैं आपको पीपल्स पार्टी NP की तरफ से बता रहा हूँ ना। अब ये जो है ना शोकाज नोटिस के में दूसरी वजह है कि निकालना हो, किसी वर्कर को निकालने का दफ्तर ने इरादा कर लिया किसी भी वजह से, उसकी गलती है नहीं है, उन्हें सूट नहीं करता, जो भी है, ये वो शोकाज नोटिस है दूसरी किस्म का, निकालना है। अच्छा है, ठीक, उनको निकालना है भाई। उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, वो निकलना नहीं चाहते, ठीक है ना। वो पंजाबी की मशहूर कहावत है कि नाराज़ हो गई एक गांव की खातून अपने मियाँ से, बच्चों से भी नाराज़ होगी किसी बात पे। अच्छा। तो वो चली गई, उसने कहा मैंने घर वापस नहीं आना, मैं चली जा रही हूँ अपने भाई के घर, ठीक है। तो शाम को लोगों ने देखा कि वो बछड़े की दुम पकड़े हुए घर में दाखिल हो रही है और कह रही है बछड़े से कि मैं नहीं जाना, बछड़े मुझे ज़बरदस्ती न लेके दे। आगे बढ़ो फिर मैं अब। ओ भाई, उनको निकालना है। वो देखे ना, इस्टेब्लिशमेंट ने जो कंसेशंस दी उनको, सबको पता है क्या कंसेशंस दी। अब वो चाहते हैं कि भाई ये कुछ काम रुके हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कैसे बनाएंगे? हाँ, वो शेख साहब भी कह रहे थे गिलगित को सूबा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आईनी तरमीम के लिए ज़रूरत है। अच्छा, खुदा आपका भला करे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगी, कई नए कवानीन बनाने, कानून साजी तो हो ही नहीं रही, जगह जगह तो कानून साजी की ज़रूरत होती है। मतलब इस पर कानून साजी होनी चाहिए ना, मास्क ना पहनने पे, हैं जी, और कई चीज़ें हैं, बहुत सारे और वो। अब खान साहब जो है ना वो हैं गुस्से में, इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है वो। इस्टेब्लिशमेंट दिलचस्प सूरत हाल है, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ नहीं है, वो नाराज़ है। अच्छा, खान साहब नाराज़ हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट वाले तो हंसते हैं, भाई नौजवानों वाला एटीट्यूड है जी। कहने लगे गोल्डी से, गोल्डी ने कहा खान साहब, गोल्डी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि खान साहब ये कहते हैं और सही कहते हैं, मेरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। गोल्डी ने कहा यार 56 बरस के हो गए हैं, लड़कों जैसी
بعض باتیں کرتے ہو. کہتا کون کہتا 56 برس کا؟ اس نے کہا تم خود بتاتے ہو میں 56 برس کا ہوں. اس نے کہا ادھر یہ دیکھو مشین کیا کہتی ہے. وہ مشین ہوتی ہے جو عمر بتاتی ہے. 38 کا ہوں میں, 38 کا. اچھا ٹھیک ہے. تو فارسی کی کہاوت ہے کہ 40 سال عمر عزیز کے گزر گئے لیکن بچوں والی عادتیں نہ گئیں. کوئی بالکل ہی ومزیکل. یہ حفیظ شیخ کا جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا آدمی نکال رہا ہوں. نکالنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بھائی تو سینیٹر بنا رہے تھے نا, وجہ یہی اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی دکھا رہے ہیں. پیغام دے دیا اس کو. پیغام کیا مطلب یہ ہے وہ میچور لوگ ہیں. اچھا انہوں نے ان کو روکا, یہ اسمبلیاں توڑ رہے تھے بھائی. خان صاحب تو ڈو اور ڈائی اسی فارمولے پہ چلتے ہیں. نہیں ہمیشہ نہیں, بعض اوقات بڑی دانائی سے چلتے. دیکھو نا کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان تھا تو اس کے خلاف کبھی بغاوت تو نہیں ہوئی. کتنے کپتانوں کے خلاف بغاوت ہوئی. یہ اب کچھ ہو گیا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. عجیب و غریب باتیں بعض اوقات کرتا ہے. بھائی مجھے بتائیے یوسف رضا گیلانی کے فائدہ کس کو ہوا؟ یوسف رضا گیلانی جیت گیا, ٹھیک ہے, ذرا دھچکا لگا وقتی طور پر. فائدہ کس کو؟ فائدہ تو خان صاحب کو ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ نہیں ہوا, بعد میں نے فائدہ ہوا. نون لیگ کو نقصان ہوا, پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا. پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی. یوسف رضا گیلانی, اچھا یوسف رضا گیلانی پھر جو بات کر رہا ہے نہایت معقول بات کر رہا ہے, تعاون کریں گے, صحیح کام میں تعاون کریں گے. یہی اصول ہوتا ہے نا, صحیح میں ہی تعاون کریں گے جس میں کوئی اتفاق رائے. صحیح سے مراد ہے جس میں اتفاق رائے ہو جائے گا. صوبہ بنانا ہے, کوئی قانون سازی کرنی ہے. میں بات کر لیتی ہوں اور سب ذرا قانون سازی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف چلتی ہوں, میں اس کی بات کر لیتی ہوں, پھر ذرا میں یہیں سے آتی اس چیز کو پکڑوں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہارون صاحب فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن کا. نون لیگ تو کہتی ہے کامیاب ہم ہو گئے, یہاں بھی ہم کامیاب ہو گئے. خان صاحب آپ کی جو حکومت ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے, ہماری جیت ہو رہی ہے, یہ فیصلہ برقرار رہا, یہ اتنی تحقیقات نکلی کہاں سے؟ بھائی ایک بات صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. ان کی اخلاقی فتح بھی ہے, سیاسی فتح بھی ہے. پی ٹی آئی کیا ہے, شفاف چلی, پاک چلی, کیا چلی؟ پاک چلی, شفاف چلی. پی ٹی آئی صاف چلی. اور اب تو ہر جماعت نے اتنے نعرے دے دیا, خان صاحب کا نعرہ بھول گئی ہوں میں. وہ ان کو اخلاقی طور پہ بھی شکست ہوئی وہاں پہ, اور سیاسی نقصان بھی پہنچا. اور آپ نون لیگ کے جیت رہے. بھائی اگر جیت جاتا نون لیگ کا آدمی تو اس سے کیا ان کا نقصان تھا بتائیے نا. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. ایک تو ایسا امیدوار بیٹھ گیا تھا ان کے حق میں جس نے پچھلی دفعہ 50-60 ہزار ووٹ لیے تھے. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. وزیر آباد میں جہاں نون لیگ کا آدمی جیتا ہے تو مارجن 40-50 ہزار سے کم ہو کر 6-7 ہزار رہ گیا. یہاں بھی مارجن کم ہو جاتا. اچھا پتہ ایسے چلا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں پرانے حربے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ ایک دفتر میں تھا تو ایک آدمی تھا, وہ چوری کی عادت تھی, فراڈ کی عادت تھی, ڈرائیور تھا ایک. وہ میرے ساتھ تو ایک دفعہ اس نے کیا کہ اپنے 950 روپے ہڑپ کر گیا. وہ بلب ایک لگانا تھا گاڑی میں. میں نے کہا دفتر والوں کو کیا کہنا, 50 روپے کا بلب ہے, اس میں کیا, دفتر والے پیسے دیتے ہیں تو 10-20 روپے 50 روپے آدمی دفتر پہ 100 روپے خرچ کر دے, تو اس میں کیا. تو مجھے پتا تھا, میں نے اس کو کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. اچھا. اور دل میں کہا کہ برخوردار کسی دن پکڑے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. یہ دفتر ایسا نہیں ہے جہاں اس کو ٹارگیٹ, کوئی بھی دفتر نہیں ٹارگیٹ کرتا. وہ اس نے سٹور سے چوری کی, ان پڑھ آدمی تھا, تو کیمرہ نے دیکھ لیا اس کو. اچھا. وہ کیمرہ تو مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا مسلسل بعض جگہوں پہ. نہیں کریں دفتر والے, اگر یہ دفتروں کا والوں کا رائٹ ہے, سٹور میں تو کم از کم لگے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ایک ذخیرہ کسی بھی چیز کا موجود ہو. دفتر میں استعمال کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جی. اب ٹیلی ویژن ہی کوئی چھپا کر لے جائے, فرض کیجئے کوئی ایسا وقت ہو کپڑے میں لپیٹ لے یا کچھ کرے, تو یہ تو چوری کی اجازت تو نہیں تھی. جیسے وہ پھر یہی نتیجہ نکلا. او بھائی یہ تو بالکل صاف پتہ چل گیا کہ موبائل جب ان کے چیک کیے گئے کہ یہ ایک جگہ پر تھے,
10 مختلف جگہ ہیں سے چلے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے لمبا روٹ اختیار کیا. وہ موبائل سے تو پتہ چل سکتا ہے. وہ باسط صاحب نے بھی یہ کہا لمبا روٹ لیا جان بوجھ کے. اچھا کمنٹ سے گھنٹوں تک نہیں، عدالت نے کہا، عدالت نے کہا. اچھا وہ اپنا کمنٹ سے تو لگ رہا تھا کہ فیصلہ مختلف ہوگا جسٹس لیکن یہاں تو برقرار رہا کے خلاف. وہ ان لوگوں نے مہم چلائی کردار کشی کی جن کے یعنی ٹویٹ جو ہیں وہ بعض اوقات مریم نشر کرتی ہیں. غالباً آپ لاہور ہائی کورٹ نے جو کمیٹی تشکیل کی اس سے متعلق بات جی 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 جس میں اٹارنی جنرل اب کمیٹی اس لیے بنائی ہے نا علی ظفر خاتون. اچھا ان کو ویسے تو فتح ہوئی، لیکن اگر کمیٹی نے سوشل میڈیا کو اپنا مانیٹر کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی جہاں علی ظفر صاحب ہیں، اس میں اٹارنی جنرل ہے، سیکریٹری انفارمیشن ہے، سیکریٹری انفارمیشن ہے خاتون، اور یہ سارے جو اچھے غیر معمولی سوجھ بوجھ کے بڑی اچھی سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں یہ سارے. ہاں جی یہ ان کی حکومت میں کوئی ڈھنگ کے اگر کوئی آدمی ہے تو یہی ہیں. ہاں جی علامتی طور پہ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ اچھے آدمی بھی رکھے ہوئے. ایک دفعہ ایک افسر سے میں نے پوچھا بھائی تجھے کیوں یونیورسٹی بنانے پہ لگا دیا؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اربوں روپے کا، یعنی پرانی حکومت کی بات ہے. ہاں اربوں روپے کی یونیورسٹی بن رہی ہے، 5-6 روپے لگے گا، تجھے کیوں لگا دیا؟ تو نہ کھاتا ہے 1 روپیہ کھاتا ہے نہ کسی کو کھانا دیتا ہے. تو وہ عجیب بات کسی نے کہی، وہ بتایا خاکہ جی مجھے لگا دیا، بس میں کوشش کروں گا اچھی بن جائے. تو انہوں نے کہا کچھ ایماندار افسر بھی تو چاہیے. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کچھ کام تو ایماندار افسر رکھنے پڑتے ہیں، کچھ کام سیریسلی کرنے ہوتے ہیں حکمران، چاہے وہ کلین نہ ہو. ٹھیک. اور وہ نہایت عمدہ یونیورسٹی بنی، اس کی کنسٹرکشن بھی اچھی، اس کا ماحول بھی اچھا تھا. میں وہاں 2 دفعہ گیا، انہوں نے مجھے بلایا کسی ڈسکشن میں، اور بھی لوگوں کو بلایا، مجھے بلایا. ہاں جی اور یہ پیشکش بھی کی کہ بھائی آپ مستقل بے شک یہاں رہیں، یہی رہیں اور پڑھائیں بھی نہیں. بھائی جو اسٹوڈنٹ آپ سے ملنا چاہے جرنلزم کا وہ مل لیا کر. وہ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. دیکھو نا آپ صرف گالی گلوچ کو تو چھوڑ دیں، اب اتنی غلیظ چیزیں آ رہی ہیں ناقابل بیان، یوٹیوب پہ اتنی غلیظ کہ آدمیوں کا ذکر کرے تو کراہت ہو. ہاں جی یعنی وہ باتیں جو اسفل السافلین کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی غلیظ ترین سے بھی غلیظ ترین انسان ہو جاتا ہے. بعض ہو جاتے ہیں، سب انسان تو نہیں ناتا. انسان برے ہو سکتے ہیں، ناقص ہو سکتے ہیں، خام ہو سکتے ہیں، خطاکار ہو سکتے ہیں، لیکن اسفل السافلین اب وہ اس کی مانیٹرنگ کوئی ضروری بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں جیسے ایران میں ہے سختی، چین میں ہے سختی، آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ کر لیں، اجازت لیں، پروسیس شروع کر دیں. وقت لگے گا مگر پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم ہی اٹھایا جاتا ہے نا. دیکھیں جب پہلا قدم اٹھا لیا اور راستہ کا علم ہے اور کلیئرٹی ہے، تو آپ خان صاحب کو پوچھ رہے تھے نا مشورہ، وہ کیسے وہ انہوں نے کیا فیصلہ، کیسے یو ٹرن لے لیا. مجھے ایک سوال آپ سے ضروری ایک اور بھی کرنا ہے. ہم سوال ہے ہارون صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے برقرار تو رکھا ہے. مجھے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ شاید چند پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے چیز سامنے آئے گی کہ وہاں دوبارہ سے ری پولنگ ہو. کیا آپ کو بالکل تعجب نہیں ہوا کہ پورا الیکشن ڈسکا کا دوبارہ نہیں ہوا؟ نہ تعجب، لیکن وہ فیصلہ سنیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے. 100 فائرنگ ہوئی نا تو 100 پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ معطل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ یہ ایک ڈیرے پہ جمع تھے، یہ تو صاف دھاندلی ہے نا. صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. ہاں دیکھیں افسوس. اور یہ دیکھو ججوں کی کردار کشی. او بھائی جج فرشتہ تو ہوتا نہیں نہ کہ اس سے غلطی نہ ہو. ویسے تو فرشتوں سے بھی غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ انسان تو خون ریزی کرے گا. ہاں جی اس وقت فرشتوں کی اجازت دی گئی ہوگی نا کہ بھئی تم اپنی رائے دو. تو فرشتے تھے، شیطان تو ایک ہی تھا. لیکن کسی جج کے بارے میں کردار کشی کرنا
ایک اینکر ہیں وہ کہ میرے ایک بڑے معزز دوست نے ان کی تصویر بھیجی، وہ زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، اچھا، اور بلاول سے مل رہے ہیں، اور لفافہ ایک بلاول کی جیب میں دکھایا گیا، ایسا کیا؟ ٹھیک ہے. دوسری تصویر میں وہ لفافہ اینکر کی جیب میں ہے. اب وہ ایک بڑے بڑے لکھے آدمی نے جو ایک بینک کا پریزیڈنٹ رہا ہے وہ مجھے بھیجی، میں انہوں نے جواب میں 2 لفظ لکھ کے بھیجے، فوٹو شاپ. اس کے ساتھ ہی میں بریک پہ چلی جاؤں گی اب ہارون صاحب. ٹھیک ہے. وہ دنیا بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی، بہت کچھ بدل گیا. بالکل صحیح بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو سیاست کی طرف گفتگو کو لے کر چلیں گے. کیبنٹ کے حوالے سے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ زیر گردش یہ بات ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب سے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو کیا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیبنٹ سے متعلق شہباز شریف صاحب کا سوال میں پوچھوں گی آپ سے، مگر کیبنٹ کا جو فیصلہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا کچھ ہو کچھ گیا، یہ یو ٹرن ہے، حکمت عملی ہے، کیا ہے ہارون صاحب؟ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے. وہ مشورہ کرتے نہیں ہے نا. میں آپ سے ایک بات جو ہے اس کی میں تکرار کرتا رہتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دہراتے تھے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں. ظاہر قرآن پاک جو ہے وہ سب سے اہم ہے، یقیناً. اس میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہو، یعنی جتنی سمجھ مجھے آتی ہے، اب یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کو، کرنا ہی نہیں چاہیے. علم تو ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، قرآن میں لکھا ہوا. اس میں لکھے امرہم شورا بینہم، یہ پابندی ہے، حکمرانی میں یہ پابندی ہے. ایک یہ لکھا کہ جب وہ مومن جو حکمران ہوگا وہ زکوٰۃ اور نماز کا بندوبست کرے گا. جی، زکوٰۃ امیروں سے لو، غریبوں کو دو، ٹھیک ہے، سسٹم اسی طرح سے چلتا ہے. اور نماز کے لیے ماحول پیدا کرو. کو ڈنڈے تو نہیں مارتا پھرے گا نا، ماحول پیدا کرے گا. ایسا ڈنڈے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی زندگی میں نہیں، مگر سختی، بہت سختی سے کہا نماز کا کہ جو لوگ اذان سن کے نہیں آتے مدینہ، جناب رسالت میں آپ خود موجود ہیں اور اس کے باوجود نہ ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر کہا دل چاہتا ہے، مارا پیٹا کسی کو نہیں. دوسرا یہ ہے امرہم شورا بینہم. باقی تو جو مومن کی نشانیاں ہیں وہ اور لوگ سب کے لیے ہیں، یعنی جاہلوں سے الجھو نہیں، غصہ پی جاؤ، تنگ دستی کے باوجود دوسروں کی مدد کرو. یہ مومن کی نشانی جو بہترین مسلمان ہے، ٹھیک ہے. عام مسلمان تو جو کہ تنگ دست ہوگا تو وہ مدد چاہے گا. ویسے جو بھیک مانگی ہے پنجاب حکومت نے فیصل آباد کے لیے، مجھے اس سے یاد آیا 6 ارب روپے کی بھیک مانگی اور لے لی. فیصل آباد کے سیال کوٹ کے صنعت کاروں نے سڑکیں بنا دی، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا، اور اس کو کتنی برکت ملی. جو ایئرپورٹ بنایا، پھر ایئر لائن بنائی، اس کی وجہ سے 80 کروڑ روپے ٹیکس کی ادائیگی کے بعد بنا. 80 کروڑ وہ حکومت کے خزانے میں ٹیکس جمع کراتے ہیں. 1 ارب 60 کروڑ روپے سالانہ آمدن ہے اس چھوٹی سی ایئر لائن کی. اگر میں غلطی نہ کروں ہارون صاحب، فیصل آباد تو اس سے آگے ہے، انڈسٹریل سٹی ہے. فیصل آباد میں دولت کا حجم موسٹ پروبیبلی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اچھا، سیال کوٹ کے جو صنعت کار ہے نا، اس کا رویہ بڑا اچھا ہے. جب بھی منیمم ویجز کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ سیال کوٹ پہ نہیں ہوتا، سیال کوٹ والے کر چکے ہوتے ہیں. فیصل آباد میں بھی اچھے لوگ ہیں بھائی. یہ لوگ کوئی ایک بڑی سارا برا یا اچھا ہوتا ہے، یا کوئی قبیلہ یا کوئی، تو 6 ارب مینیج نہیں ہو سکے. یہ ان سے کچھ کہتے، ان کو موٹیویٹ کرتے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں. اچھا، یا ہم یہ خیرات مانگنے کی جو عادت ہے بھائی، یہ پھر پنپنے نہیں دیتی ہے. نہ یہ کوئی انڈیویجول اگر خیرات مانگنا شروع کر دے گا وہ پنپ تو نہیں سکتا نا. پھر قوم کا بھی یہی حال ہے، بھیک مانگنے پہ لگی ہوئی ہے.
بھائی آپ کے پاس تو ہیں جی 400 ارب روپے، یہ جو جنگلہ بس کے لیے اور ٹرین کے لیے 400 ارب روپے تو ہیں پاکستان، جس سے 20 ارب روپے سالانہ کم از کم ہم ادا کریں گے، اور 6 ارب پانی، جو بنیادی ضرورت 80% بیماریاں پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلایا ہے فیصل آباد میں؟ وہ جاپان ہے، فیصل آباد، پنجاب حکومت نے، فیصل آباد کے لوگوں نے تھوڑی کیا، ان کا کیا؟ پنجاب حکومت کمال ہوگی ہارون صاحب یہ تو۔ چلیے اب ذرا پنجاب حکومت کی میں بات کروں گی، بیک ٹو کیبنٹ ہارون صاحب، فیصلہ واپس کیوں لیا ہے؟ فیصلہ اس لیے واپس لیا ہے کہ ایک تو یہ کرونا ہے، اس میں ظاہر ہے پرابلم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، اب ذہن ان کا پھنسا ہوا ہے اس میں، اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے، اور ممکن ہے اسمبلیاں توڑ ہی دیں۔ یہ میں دہراتا ہوں فکرہ، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے رابع ربی میں کہہ دیا۔ ممکن ہے پچھلی دفعہ انہوں نے توڑنے کا ارادہ کیا تھا تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ نہ توڑیں، اور وہ مشورہ انہوں نے مان لیا یوسف رضا والے واقعے پہ۔ اس دفعہ اگر وہ ممکن ہے توڑنے کا ارادہ کریں تو ممکن انہیں نہ روکا جائے، توڑ دیں گے جب، تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا۔ پھر شہباز شریف ہے، پھر شہباز شریف صاحب کی زیر گردش ہے باتیں ہیں، کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ زیر گردش کیا، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا بات چیت ہو رہی ہے، کچھ بتائیں گے؟ پتہ ہے کیا ہو رہی ہے بات چیت؟ بھئی یہ تو بات کرنے والے مجھے بتائیں گے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ہارون صاحب؟ بات کرنے والے نہیں، کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا نا، یعنی جو ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا شہباز شریف کو لانے کا، لیکن گفتگو ہونا اور عجیب طرح سے شروع ہوئی۔ بھائی جہانگیر ترین صاحب ہے، بڑا غصہ ہے خان صاحب کو کہ انہوں نے ووٹ دلوائے ہیں یوسف رضا گیلانی کو، وہ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی بی نے بتایا ہوگا۔ اچھا اب وہ بھائی اسی لیے ایف آئی اے کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سارا کام میرا قانونی ہے۔ خیر جو شوگر ملوں کا قصہ ہے نا، ہمارا میڈیا بھی عجیب ہے، میں کوئی شوگر ملوں والوں کا وکیل نہیں ہوں، مہنگائی ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں وہ بھی قصوروار ہے، لیکن یہ جو قبل از وقت خریداری ہے یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ اب رمضان المبارک آنے والا ہے انشاءاللہ، چینی اس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں نے خرید لی اس وقت کی قیمت پہ، بینک والے کو سوٹ کرتا ہے، شوگر مل والے کو سوٹ کرتا ہے، اس کو مل گیا 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے، وہ کسی کام میں لگائے گا، اسی فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنے پہ لگا دے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی فائدہ اس کو فائدہ۔ یا تو آپ قانون بنائیں کہ پاکستان جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کچھ چیزیں مثلا چینی، مثلا گندم، مثلا کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، دالیں، اس کی قبل از وقت قیمتیں، فصلیں خرید رہی، اس وقت افغانی جو ہیں وہ گندم خرید رہے ہیں، گندم کی کھڑی فصل خرید رہے ہیں، یعنی یہ اندازہ لگا کے کہ 10 ایکڑ میں ہوگی یہ اتنے من 400 من، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھے پیسے ایڈوانس لے لیں، تو وہ اس کو تو نہیں پکڑ رہے، جہانگیر ترین کو پکڑ لیا کیونکہ اس پہ ناراض ہیں، ہاں بس اس پہ ناراض ہیں۔ ہارون صاحب ابھی شہباز شریف صاحب کی جو ہم نے بات کی ہے، پہلے انہوں نے ضمانت کی درخواست، اچھا وہ جہانگیر ترین پہ یہ بھی غصہ ہے کہ شہباز شریف سے اس کا رابطہ، ان کے بقول، مجھے نہیں پتا آپ کے بقول کیا ہے ہارون صاحب؟ مجھے جس بات کا مجھے یقین نہ، میں نہ میری ترین صاحب سے بات ہو سکی، نہ ان کے کسی قریبی آدمی سے بات ہو سکی، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ چلے پھر یہ بتا دیں درخواست جب ضمانت کی ترین دوبارہ صاحب دی کا شہباز شریف سے رابطہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ۔ ٹھیک ہے، چلیے مجھے یہ بتا دیجیے ہارون صاحب، جو دوبارہ سے ضمانت کی درخواست دی ہے شہباز شریف صاحب نے، پہلے دی، واپس لی، پھر دوبارہ دی، تو شہباز شریف صاحب پر امید ہے کسی معاملے کو لے کر؟ پر امید ہے تو دی نا بھائی، جب انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا انہوں نے وڈرا کر لی، اب انہیں سوٹ کرتا ہے، انہیں سیاست کرنی ہے، وہاں پڑے رہیں گے تو رابطہ کیسے ہوں گے؟ مجھے آپ سے ایک خبر پہ اختلاف ہے، آپ نے کہا تھا کیبنٹ میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوگی، یہاں پہ ایک بندہ کھسکا نہیں ہے، نہیں دیکھو نا، خبر تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، میری خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا جہاں میری معلومات یہ ہیں، اس کام کو منسوخ نہیں کیا، ارادہ منسوخ نہیں کیا، معطل کیا، اور چیزوں میں پھنس گئے نا، مثلا یہ سوچ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، ٹھیک ہے، شاید توڑنی پڑیں، یہ نہیں کہ کل ٹوٹ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، شاید کسی وقت توڑ دیں،
غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. اچھا. دفتر میں اتنا وقت نہیں گزارتے. آپ کو یاد ہے کہ کئی مہینے چھٹی نہیں کی تھی. جانتی ہوں ہارون صاحب. پھر سارا ملک جانتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کی معلومات درست ہیں. اب تو 11 بجے جاتے ہیں. پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا 5 بجے, لیکن میں نے چیک کیا 8 بجے. 11 بجے جا کے میں نے ہمیشہ اتنا وقت گزارا ہے. 8-9 بجے خان صاحب کام شروع کر دیتے تھے. ٹھیک. اب وزیر اعظم ہے. میں نے کہا یار تم نے فون ہی نہیں سنا, 2-3 دفعہ تمہیں فون کیا. تو جب تم بن گئے وزیر اعظم تو کیا کرو گے؟ تو کہتا زیادہ آرگنائزڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. بات ٹھیک کی, کیونکہ بڑی ذمہ داری انہوں نے انجام دی. شوکت خانہ بنایا بھائی, 10,000 شیلٹر ہومز بنایا ہے, نمل کالج بنایا ہے, کرکٹ کو بہتر کیا کہ کرکٹ جیسی ان کے زمانے میں بہتر تھی. عمران خان کو جو ٹیم ملی تھی وہ بیسٹ ٹیم نہیں تھی پاکستان کی, اچھی تھی. جب وسیم اکرم آ گئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹیم کو اچھا ہی کہا جائے گا نا, جس میں وسیم اکرم بھی ہو, اور بھی اچھے پلیئرز تھے ماشاءاللہ بہت. لیکن ایک اس میں ایک روح بھر دی تھی نا. اب نہیں, اب کرپشن بھی ہو رہی ہے وزیروں کے خلاف. پی ٹی آئی کے وزیروں کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. احتساب بھی انتقام بن گیا ہارون صاحب. احتساب بھی انتقام بن گیا. احتساب بھی جو ہے وہ دیکھیں نا بھائی, آپ نیب کو بہتر بنائیں, آپ ایف آئی اے کو بہتر بنائیں. نیب سے بھی ناراض ہیں, اس لیے ایف آئی اے کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں. حالانکہ نیب پہ وہ جج صاحب نے تو بڑی تعریف کر دی نیب کی کہ نیب نے تعاون کیا, باقی ساری بیوروکریسی نے تعاون نہیں کیا. جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ہے براڈ شیٹ, جی براڈ شیٹ, کہ وہ گیدڑ کہتے ہیں رات کو چیختے تھے. گیدڑ سے مراد ہے سفارشی, سازشیں کرنے والے. اب شریفانہ زبان انہوں نے برتی. ایک جج کے لیے یہی اچھا ہے, وہ ایسے جج کو سلام پیش کرنا چاہیے جس کی زبان زیادہ شائستہ ہو. ویسے تو جج کے فیصلے بولتے ہیں, لیکن انہوں نے سخت الفاظ کی بجائے تو میں تو بہت میرے دل میں ان کا احترام بڑھا کہ بھئی انہوں نے بہت شائستہ زبان میں پوائنٹ آؤٹ کیا. مگر یہ کہا گیدڑوں سے کون ڈرتا ہے؟ ویسے یہ بات غلط ہے کہ گیدڑ بزدل ہوتا ہے, یہ محض ایک محاورہ ہی ہے. اچھا. گیدڑ تو مطلب بالکل اتنا نہیں بھیڑیے کی طرح, شیر کی طرح نہیں, گیدڑ حملہ آور ہوتا ہے انسان پر. خود کو جیسے کتے ہوتے ہیں. کتے عام طور پہ تو نہیں ہوتے نا. سندھ میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سندھ میں تو ہارون صاحب ایسی کو بہاریں لگی ہوئی ہیں. آتی ہوں میں اس طرف ہی. کتوں کی بنائی ہے سندھ میں. سندھ میں کتوں پہ کوئی سختی نہیں ہے, کاٹتے پھر رہے ہیں. نہ ایمبولنس مل رہی ہے, نہ ویکسین ہے. انفارچونیٹلی ہارون صاحب, انفارچونیٹلی 10-10 12-12 ایک دن میں واقعات ہو رہے ہیں. ویسے تو یہی سندھیوں کو, ہمارے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سیکھیں کہ کتے سے بچا کیسے جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ویکسین کی تلاش کی جائے. ہاں, وہ پتھر اٹھانے کے لیے جھکیں چاہے وہاں پتھر نہ ہو. ہاں جی, ایک اشارہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, بھاگے نہیں. وہ طریقے بہت سارے ہیں. میں اس پہ آتی ہوں ہارون صاحب. ایک سوال حکومت کے لیے بھی اچھا ہے, جو میں سوال آپ سے بار بار کرتی ہوں کہ شاید آپ کا تجزیہ کچھ تبدیل ہو, شاید آپ مجھے کچھ نئی چیز بتائیں. صاحبہ کو جاننے دیں ہارون صاحب, جاننے دیں ان کو, جاننے دیں. کیوں خان صاحب رکے ہوئے ہیں, پورا ملک رکا ہوا ہے. نہیں, ضد پکڑی ہوئی ہے نا. دیکھیے ان کے جانے کا انہیں فائدہ ہے. وہ اشارہ بھی دے رہے ہیں واپس آئے گی. میرا ذاتی خیال بھی ہے واپس آئے گی, ورنہ تو سیاست ختم نا. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ لیڈر ہیں نواز شریف, شہباز شریف نہیں ہے پارٹی کے لیڈر. پاپولر زیادہ نواز شریف ہیں اپنے ووٹروں میں. وہ چاہتے ہیں ان کی صاحبزادی بنے, اور امپیکٹ مریم کا زیادہ ہے. اب لیڈر مریم ہے, نواز شریف صاحب تو قانوناً نہیں بن سکتے. وہ کیسے جا کے واپس نہیں آئے گی؟ وہ واپس آئے گی. اب اس کا تو مسئلہ جو سرجری وغیرہ ہے وہ تو ہے ہی, مگر وہ بیچاری نے جائیداد کی تقسیم پہ وہاں پیش ہونا ہے, اپنے حصے کی جائیداد وصول کرنی ہے. باقی وہ بیمار بھی ہے. کوئی رابطے ہو رہے ہیں اوپر کی سطح پر جانے دیا جائے مریم صاحبہ کو؟ ان میں سے کون ہے جس کا رابطہ نہیں ہے؟ کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں وائز غالب پر اتنا جانتے ہیں, کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. ان میں سے کون ہے جس کا رابطہ نہیں ہے؟ صحیح. شیخ محشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارت. جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت. وہی مال نہ دارت. جس مال کی تجارت کرتے تھے شیخ صاحب,
وہ اسی لیے کہتے ہیں نا اقبال نے کہا فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندہ بادہ خار. اچھا نہیں اقبال کا نہیں کسی اور کا ہے. نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں. وہ ان کی باتوں پہ آپ جاتے ہیں سیاستدانوں کی, وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, یہ کبھی سچ نہیں بولتے. اور میں آپ کو اس کی یہ بڑے سیریس سنگین ہے, اخلاقی بحران ہے, اس لیے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, علماء اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, میں بھی تصدیق کرنے کی کوشش کروں گا, یا بتا سکتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں, کہ سب سے روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے, جہاں میں نے حدیث کی کتاب میں چونکہ نہیں پڑھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنفرم کروں گا. جناب عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. یہ دن رات جھوٹ بولتے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت پڑتی ہے. مصیبت جھوٹے پہ جب اللہ نے کہا لعنت ہوگی تو لعنت تو تم پہ پڑے گی. صحیح, لیکن ہارون سارے نہیں بولتے جھوٹ, سیاستدانوں میں ایسے ہیں جو نہیں بولتے. لیکن ہارون صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے کہ مریم صاحبہ بیمار ہیں, ان کے لیے آپریشن ریکمینڈ کیا گیا. ڈاکٹر عدنان وہاں سے واپس آ گئے. میں بریک کی طرف تھائرائیڈ کا کون سا آپریشن ہوتا ہے, میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لوں گی. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہاں سے آگے بڑھیں گے. اور روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان جو ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے, اس کی کیا اہمیت ہے, پاکستان اور ایشیا کے تعلقات کی نوعیت کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی ویکسین کو لے کر جو اسکینڈل منظر عام پر ہے اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, میرے پاس کئی موضوعات جن کو میں زیر بحث رکھنا ہے, مگر ایک سوال مجھے سیاست کے بارے میں پوچھنا ہے. شوکت ترین صاحب سے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کونسل کا انہیں کنوینئر بنا دیا جائے گا, ایڈوائزری وہ دیکھیں گے. وزیر خزانہ بنا دیں ہارون صاحب, قصہ ختم کریں. نہیں, وزیر خزانہ نہیں وہ بن سکتے. کیوں؟ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے نا, مثلا نیب کے کیسز ہیں, وہ تو خیر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیب سے کہا جائے بھائی جلدی فیصلہ کر دو. ٹھیک, یعنی اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا کہ جلدی فیصلہ کر دو. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ فیصلہ کرو, یہ تو غلط ہے, لیکن جلدی فیصلہ کر دو, وہ بھی ٹائم دیں. لیکن جو انہوں نے کہ انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر گرانے کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ درست نہیں تھا, عجلت سے کام لیا گیا. ایکسپرٹ وہ بہت بڑے ہیں, بڑے ماہر ہیں, کمیونیکیٹر بہت اچھے ہیں, اور بڑی یعنی اچھی یعنی پرکشش شخصیت ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. ویسے تو حفیظ شیخ جو ہے وہ ٹھیک ہے, مجھے تو اس پہ ایک اعتراض تھا کہ بھائی وہ جذباتی سطح پہ ملوث نہیں ہے اور ایسے پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے جیسے کسی دوسرے ملک پر. درست. لیکن انٹرنیشنل اداروں میں اہم ترین مناصب پہ کام کیا ہے. چلو اس میں کوئی بدگمانی ہو تو وہ کہے گا کہ بھائی ان کے تو IMF اور امریکہ سے اور فلاں سے روابط تھے, لیکن ٹاپ یونیورسٹیوں میں پڑھانے میں تو سفارش پہ تو نہیں آپ پڑھا سکتے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. یعنی 2 ایک پاکستانی ایسے ہیں جو پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ MI6 یا CIA نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے. یہ پاسبلٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے, مگر ماہر معیشت کو کوئی یونیورسٹی مستقل طور پہ مقرر کرے تو اس کی اہلیت میں تو شبہ نہیں ہے نا. کوئی شبہ نہیں. انہوں نے بجٹ کا خسارہ ختم ہو گیا, ترسیلات زر $3 بلین بڑھ گئیں, ترقی شرح ترقی جو پریڈکٹ کی گئی تھی اس سے زیادہ ہے اب. ٹھیک ہے, ڈوبتے اور خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ حماد سے کہا تو انہوں نے خود خان صاحب نے 10-15 دن پہلے جو بھی, اور حماد نے کہا بھی کہا نہیں ہوئی نا, تو وہ انہوں نے کہا بھی کہ خان صاحب آپ نے تو مجھے خود کہا تھا. کیا ہوا ہے بھلا؟ فوج میں ایک سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں منتھلی انٹیلیجنس رپورٹس. ٹھیک, ویکلی بھی شاید ہوتی ہیں. ویسے بھی سیاستدان بھی سروے کرتے ہیں, IB سروے کرتی ہے, پارٹیاں بھی کرتی ہیں, اور بعض ریئیکشن تو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے, اس میں سروے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. فوج میں تو ڈیٹا ہوتا ہے, سب کو سارے شریک تھے اس فیصلے میں. انڈیا کے ساتھ حماد نے کتنے فائدے گنوائے تھے. ویسے میں ایک بات آپ سے کہوں گا, جی اگر ہوتے میاں اظہر ان کے والد صاحب, تجربہ بھی ایک چیز ہے نا, شاید وہ یہ پریس کانفرنس نہ کرتے. شاید میں کہہ رہا ہوں
وہ بعض اوقات وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ ٹال دیتے تھے. یہ وزیر اعظم سے لڑتا تو نہیں ہے گورنر یا وزیر اعلیٰ. نہیں, چودھری پرویز الہی نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی کے خلاف بارہا مجھے مشرف نے کہا کارروائی کے لیے, ہر دفعہ میں نے ٹال دیا. حتیٰ کہ حمزہ کے بارے میں کہا. اچھا, تو انہوں نے کہا جی ان کسی نے روزی روٹی کماؤں تو نہیں نہ روک سکتے. اب ان کا حال دیکھیں. دوسری طرف شریف خاندان معاف کرتا ہی نہیں. چودھری صاحبان تو معاف کر دیتا ہے آدمی کو, مطلب واضح طور پر بھی دوسرے کی غلطی ہو جاتی ہو تو انہوں نے تو ایک سبق پڑا ہوا ہے کہ بھائی چھوڑو, اس میں کیا رکھا. ٹھیک ہے, چلیے صلح میں ایک بات انہوں نے عمل کیا کہ صلح میں بہتری صلح میں ہے. اب دیکھ خان صاحب کی ان سے نہیں بنتی. باقی تو خان صاحب کی وزارت میں سارے فرشتے ہیں نا. ایک مونس ہی ہے جس میں خامی تھی, باقی تو فرشتے رکھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو صرف نظر آتی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان میں خامی تھی. ہارون صاحب پھر کسی دن اس بحث کی طرف چلیں گے. ابھی بڑے امپورٹنٹ روسی وزیر خارجہ کا دورہ. سب سے پہلے ہارون صاحب پاکستان اور رشیا کے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے جو دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اچھی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ جنرل کینی کو. سلالہ پہ جب حملہ ہوا جنرل کینی نے روسیوں سے بات چیت شروع کی اور بات چیت کرنے میں جنرل کینی کا کوئی ثانی نہیں. وہ یہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بالکل وہ فیکٹس پیش کرتے ہیں. ان کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہے فیکٹس پیش کر دو. انہوں نے میں نے ایک آدمی کے بارے میں کہا, خان صاحب کے بارے میں کہا, بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں ٹیررزم پہ. ان کی پالیسی جو ہے وہ اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ خان صاحب کو قائل کر سکتے ہیں. انہوں نے قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے, فیکٹس پیش کر دیں گے, باقی دوسرے کی مرضی ہے. جب آپ فیکٹس پیش کر دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری ختم. جنرل کیننگ سے وہاں سے بریک تھرو شروع ہوا. پھر سبھی کی کنٹریبیوشن ہے, ہر چیف جاتا رہا. جنرل راحیل شریف گئے, جنرل باجوہ گئے, شاہ محمود 2 دفعہ ہو چکے ہیں وزیر خارجہ گئے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے, بالکل. اچھا, خان صاحب گئے. خان صاحب نے بھی بہت ہی, اس نے پیوٹن بڑا پرتپاک تھا. تو پیوٹن یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتے ہارون صاحب؟ خان صاحب پیوٹن نے, آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ میں بندر نہیں ہوں, میں نقل نہیں اتارتا, میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آ سکتا, تصویریں بنوانے کے لیے نہیں آ سکتا. دیکھو نا, کراچی سے پشاور تک گیس کے پائپ لائن بچھانے کے لیے وہ تیار ہیں. لڑاکا ہیلی کاپٹر دیے ہیں انڈیا کی ناراضگی کے باوجود. انڈیا بہت بڑا خریدار ہے, ان کی ناراضگی مول لینا. اچھا, انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے افغانستان پہ اس وقت پوری ہم آہنگی ہے. روسی کہتے ہیں جب ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہیں نا, شاہ محمود سے یا کسی سے بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ KGB بہت طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہے. جی, ہماری معلومات یہ ہیں کہ داعش کو پلانٹ کیا ہے امریکہ نے افغانستان, اور وہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے داعش. ٹھیک, ساتھ ان کا وہ علاقہ ہے جو ان کے زیر اثر ہے. تو پاکستان سے اب بڑی ہم آہنگی ہے. اچھے دیکھ, روس سے تعلقات کا فائدہ بہت ہے. تیسرا ملک تھا جس میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا, برطانیہ, جرمنی اور روس. اور جنگی ٹیکنالوجی میں وہ امریکہ سے کسی طرح کام نہیں ہے. ترکوں نے اس کا فائدہ اٹھا, انہوں نے اپنے سائنسدان بھیجے, ہمارے سائنسدان بھی وہاں جا سکتے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے تاریخ کے اس نازک موڑ پہ. اس نے شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل کرنے میں ہماری مدد کی روسیوں نے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہم چینی روسی بلاک کے ساتھ جائیں گے نہیں, امریکہ کے ساتھ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا, وہ ایسے ملک ہیں جن کے تعلقات مثلا آسیان ممالک ہیں, وہ دھڑا دھڑ ان کے وزرائے خارجہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہم نے, چونکہ امریکی اس نے دورہ کیا تھا, وزیر خارجہ نہیں اب وزیر دفاع, کہ بھائی ہم ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں مگر ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. جنوبی کوریا نے بھی کہا, ہر ایک نے کہا ہم آپ کے خلاف نہیں. پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک رہیں, مگر امریکیوں کا رویہ یہ ہے آپ کو ماحولیاتی قانون میں نہیں بلاتے. اب جان کیری صاحب آ رہے ہیں, جان کیری کو جانتے ہیں, کیری ڈبہ تو جانتے ہیں نا آپ, جان کیری صاحب جو ہیں, کہ میں نے اتنا سادہ لوگ کوئی وزیر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا امریکہ میں. یہاں تو ہمارے ہاں طرح طرح کے نمونے پائے جاتے ہیں. جان کیری کو ککھ پتہ نہیں ہوتا تھا چیزوں کا, اس کو سمجھانا پڑتا تھا جب وہ پاکستان آتا تھا. تو وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ادھر نہیں آ رہے, اور پھر ایران بھی شاید جائیں گے
यस, इधर नहीं आ रहे। और वो क्या कहा उसने, जंतर मंतर ने क्या कहा कि पाकिस्तान हमारे राडार पे नहीं है, इज़हार नाराज़गी कर रहे हैं कि चल हमारे साथ आओ। एक दफ़ा वो कर चुके हैं ना, ईदर विद अस और विद द एनिमी। अब वो नहीं है हालात। वो एक दफ़ा मैंने जनरल कैनी साहब से कहा कि ये बड़ा अमेरिकी बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, और ठंडे लहजे में बात करते थे। उन्होंने कहा अब जो देना है अमेरिका नहीं देना है, हमने कुछ नहीं दे, कोई राहत नहीं देनी, हमने जितनी राहत देनी थी दे चुके हैं। और बहुत राहतें थी, सड़कों की जन्म शर्म को याद ही नहीं रहा। ये सड़कें इस्तेमाल करने के राइट से इस्तेमाल करेंगे, सड़क इस्तेमाल होती है, सड़क की उम्र होती है ना, जब ट्रैफिक बढ़ जाएगी उम्र उसकी कम हो जाएगी, अदायगी भी करनी पड़ती है। उसकी अदायगी, उससे पैसे कहते वो देते ना, $3 बिलियन साल के उनसे लेते ना, तो वो देते हैं उनको। $3 बिलियन क्या, अमेरिकी बजट में $3 बिलियन क्या होते हैं? एक सीरियस जंग थी। मगर हारून साहब ये भी कहा जाता है शायद गुडविल के नाम पर उनसे नहीं लिया गया। गुडविल का क्या मतलब होता है? मगर जब उन्होंने गुडविल, हमारे दुकानदार जितने दोस्त हैं तो वो गुडविल के तौर पे हमें चीजें देते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा लिहाज करते हैं, कीमत कम कर देते हैं, चीजों की कीमत कम कर देते हैं। यानी मुनाफा अपना जो है, अगर 1000 रुपये मुनाफा है तो 500 रुपये मुनाफा ले लिया, 100 रुपये है तो 50 रुपये ले लिया, लेकिन मुफ्त तो नहीं देते ना। चलिए यार, मेरे पास और कौमों की दोस्ती ऐसे नहीं होती। आखिरी 1 मिनट है, कोविड वैक्सीन से मुतालिक मैंने बात करनी थी, मगर बात कर लेते हैं अजीम गुलकार से मुतालिक। हारून साहब, शौकत अली साहब दुनिया से रुखसत हो गए। शौकत अली साहब, मैंने आपसे कभी जिक्र नहीं किया इसका। शौकत अली साहब से मेरी 1975 से दोस्ती थी। मुझे अजमल नियाज़ी साहब की साहबजादी की शादी में मिले, वो कहने लगे ये आदमी को जाना पहचाना से लगता है, ये कौन है? मैंने कहा शौकत अली को खुदा से बड़ी बात कर ली। मुझसे बड़े थे वैसे वो 3-4 साल। शौकत अली को खुदा का खौफ करो यार, रात को तुम इकट्ठे खाना खाते थे, कितनी दफ़ा तुमने इकट्ठे इसके साथ खाना खाया, जिसमें मैं भी शरीक हुआ, मरहूम अब्बास अतर भी शरीक हुए, और अब तुम्हें इसका नाम याद नहीं। अच्छा, इतना इनकसार था तबीयत में। वो कहना आज ही बंदा भुल ही जाता है। अच्छा, एक आदमी ने लिख दिया कि इसने एक सिख औरत से शादी की है, इसकी पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म की जाए। मुझे अब्बास अतर साहब ने कहा कि भाई टेलीफोन कर रहा है शौकत अली सुबह से, नाराज़ है तुमसे और बड़ा दुखी है। मैं तो कभी शौकत अली साहब से एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा भाई कायदे आज़म ने की थी, वो मुसलमानों की थी बीवी उसकी, ठीक है, और लोगों ने की, और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा खुदा के लिए ना रो यार, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं खुद भी माफ़ी मांगता हूँ, आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, तहरीरी तौर पर भी माफ़ी मांगूंगा। वो मैंने नहीं देखा, वो फिल्मी सफ़े पे छप गया है, तो वो इत्तफाक से मैंने कहा भाई ऐसी क्या चीज़ होगी फिल्मी सफ़े पे, तो आमतौर पर उतनी डिटेल से नहीं देखता था मैं। चलिए हारून साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन शौकत अली की उस आदमी को बद दुआ लगी, वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा फीचर राइटर था, आज उसका नाम भी किसी को याद। इसके साथ ही मुझे इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।